बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब की कल की चकवाल की जो तकरीर थी, उसके बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरीम नवाज़ की तरफ से उसका रद्द अमल आया और जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा था उसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सुनवाऊँ कि मरीम नवाज़ ने आज क्या जवाब दिया, आपको याद कराते हैं कल इमरान खान ने चकवाल के जलसे में कहा क्या था। सुनिए। तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। तो इसके जवाब में आज मरीम नवाज ने क्या कहा, ये भी सुना। अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? कल जो कॉल्स करवा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। तो ये मरीम नवाज़ कह रही थी कि हमें कॉल्स भी आती थी, हमें धमकियां भी आती थी, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे। और इमरान खान साहब को ये कह रही हैं कि आप में अगर इतनी ज़रूरत है तो आप उन लोगों के नाम लें। आप अपने फॉलोअर्स को जो कह रहे हैं कि जी वो जवाब दें उन कॉल्स के, तो सबसे पहले आप उनके नाम तो लें, तो वो किसको जवाब दें। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनो। एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुना। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है, ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर दाखिला पंजाब में कर्नल हाशिम डोगर ने। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की कल की जो तकरीर थी चकवाल की, उसके रद्द अमल में आज जो मरीम नवाज़ ने कहा है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो ये कहते हैं कि अगर आप में इतनी ज़रूरत है तो आप उनके नाम ले, से पहले कि आप अपने फॉलोअर्स को ये कहें कि उनकी धमकियों के आप जवाब दें। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, आप उनके नाम तो लें, तो क्या कहेंगे आप? जी बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि इनकी हर चीज को इस तरह आगे से उसका जवाब रद्द देना, क्योंकि इनकी बातों में सैनिटी होती नहीं है। ये चाहते हैं कि जिस तरह ये खुद अदारों के नाम ले लेके और इन्होंने हरजा सराय की अदारों को बदनाम करने की कोशिश की। खान साहब एक खास लिमिट में रहते हुए बात करते हैं, जहाँ पर उनको कुछ महसूस होता है, और उससे आगे ना खुद जाना पसंद करते हैं, ना कभी उन्होंने हमें तलकीन की है कि आप कोई ऐसी बात करें कि जिससे मुल्क के अंदर हमारे जो अदारे हैं, ये शख्सियात हैं, तो उनके बारे में हमें बड़ा मोहतात रह के गुफ्तगू करनी चाहिए। और जिस तरह ये इस अदारे का काम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये काम है कि हमने मिलकर इस अदारे को मजबूत करना है। ये अदारा जितना मजबूत होगा उतना ही ये मुल्क मजबूत होगा। तो ऑब्वियसली हम इनके कहने पर नाम वगैरह तो नहीं देंगे, मगर जितना खान साहब जरूरी समझते हैं आवाम को मैसेज देना, वो उतना देते हैं। कर्नल साहब, आपने कहा कि इदारे को सर्टनली आपने कहा कि हम सब ने इस इदारे को देखना है क्योंकि हमारा इदारा। आपने कहा कि खान साहब बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं। आपको लगता है कल जो चकवाल के जलसे में उन्होंने कहा था वो मोहतात गुफ्तगू थी, क्योंकि उनका अंदाज़ बयां काफ़ी जोशीला था कल और काफ़ी गुस्से में भी बात कर रहे थे? और दूसरा ये कि मरीम नवाज़ ने जो कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ आए, और अगर उनकी पसंद का आर्मी चीफ नहीं है तो वो पूरे इदारे को मलाइन करना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे?
بالکل غلط بات ہے بیرسٹر صاحب. ایک سے زیادہ دفعہ خان صاحب نے یہ بات کہی اور ایون کہ ہماری جو انٹرنل پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک کو خان صاحب یا پی ٹی آئی سے زیادہ ان اداروں کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم انٹرنیشنلی ہمارے پہ بہت سارا ایگریسو چلتا رہتا ہے کام, کبھی افغانستان کی طرف سے کبھی انڈیا کی طرف سے, تو اس وقت ہم سب کی نظریں جو ہے وہ ہمارے پہ لگی ہوتی ہیں. یہ سارا معاملہ اتنا پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ان چیزوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں بیرسٹر صاحب اور آپ جیسے جو انتہائی پڑھے لکھے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, دیکھنا کتنا خوبصورتی سے انہوں نے جو ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے اس کو بیہائنڈ دا کرٹن کر دیا ہے اور یہ چیزوں کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے عمران خان کو ڈی فیم کرنا ہے, کیسے ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہنے دینی, جس کے نتیجے میں معاشی طور پہ ہمارا برکس نکل گیا. ہم آج سے 6 ماہ پہلے یقیناً عوام بہت انڈر پریشر کرتی تھی, جبکہ مہنگائی شاید اس سے نصف بھی نہیں تھی. جس وقت جی ڈی پی آپ کی بہت بہتر تھی, آپ اسٹیٹ بینکس کی رپورٹ دیکھیں, آپ انٹرنیشنل, تو یہ سارے ان کے کام جو ہیں یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہیں کہ اس وقت ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم پولیٹیکل اس میں پڑے رہے ہیں اور بجلی کا بل دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے. حقیقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اینی ہاؤ ہم اپنی جو اداروں کے بارے میں پالیسی ہے وہ اپنی رکھیں گے, چیئرمین صاحب اس کو ڈیفائن کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے. نہ ان کی کہنے پہ ہم کچھ کم کریں گے اور نہ ہی ہم زیادہ کریں گے. اچھا کرنل صاحب, یہ جو عمران خان صاحب نے ابھی بات کی کہ فائنل کال دوں گا اور اس کے بعد پھر مارچ کریں گے اور پھر اسلام آباد میں تب تک دھرنا دیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا, اس کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ اگر عمران خان کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں اور کچھ اور معاملات کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے ساتھ ساتھ, تو عمران خان کو پکڑیں. تو اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, جس طرح کہ رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی کرنل صاحب؟ پہلے تو بیرسٹر صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات چیت کا موقع ملے گا. اس شخص کی بات مت سنائیں, مجھے ویسے آپ بتا دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں کہ ان کا طرز خطاب دیکھیں, ان کا انداز گفتگو دیکھیں, ہم ان کو نہیں کبھی ایسے الفاظ یوز کرتے. مجھے افسوس ہوا جس طریقے سے بات کر رہے تھے. اینی ہاؤ یہ کہنا یہ کتنی ایک بڑی دھمکی ہے کہ جیسے ہم نے 25 تاریخ کو آپ کو ڈنڈے مارے تھے, آپ کے گھروں میں گھس کے ہم نے آپ کی عزتیں پامال کی تھیں, آپ کی بہن بیٹیوں تک کو ہم نے نہیں چھوڑا, ہماری خواتین ایم پی ایز کو لجا کے مردوں کے تھانے میں رکھا گیا, تو ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے. تو اس سے زیادہ یہ کیا کریں گے بیرسٹر صاحب؟ گولیاں مار دیں گے, یہ اس قوم کو ختم کر دیں گے. میں تو نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے 25 کو کیا تھا یہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت جس طریقے سے انہوں نے بدماشی کے ساتھ پنجاب پولیس کو یوز کیا, دیکھیں آپ گواہ رہیے گا کہ آج 2.5 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پرچے ضرور ہوئے ہیں, مجھے کوئی ایک ان کے ایم پی اے بتا دیں کہ جن کے گھر میں جا کے پولیس گھسی اور کسی سے بدتمیزی کی ہو. مجھے چیئرمین عمران خان کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے سخت احکامات ہیں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ایک ایم پی اے کو پکڑنا ہے تو اس کی جگہ اس کے بھائی کو یا بیٹے کو کسی کو پکڑ کے لے. کوئی ایک شخص بتا دیں. صرف ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق جو پنجاب اسمبلی میں ہوگا, جو اس کے علاوہ نیب کے باہر مریم نے جو وہاں پہ اس وقت حملہ کیا نیب پہ اور ایف آئی آر ہوئی ہے. اینی ہو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بیرسٹر صاحب یہ 25 سے زیادہ اور کیا کریں گے. تو اگر ان کا ارادہ وہاں پہ قتل عام کا ہے, حالانکہ ہم نہیں, وہ عمران خان کے اریسٹ کی بات کر رہے ہیں, انہیں گرفتار کرنے کی بات کر رہے ہیں. ان کے اندر ہمت ہے تو کر کے دیکھ لیں, میں تو یہی کہوں گا. ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے انشاءاللہ. بیرسٹر صاحب وہ دیکھیں, کوئی بھی ان کو پسند کرے نہ کرے, آپ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے, مگر میں تو بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو سنگل ہینڈڈلی سب سے پولیٹیکلی جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں, اور آپ ان کو پکڑیں گے کس لیے؟ اگر آپ پکڑیں گے تو ہم کوئی پھر بھی وائلنس نہیں کریں گے, مگر کیا ہماری عدالتیں موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ ایسے اقدامات انشاءاللہ نہیں اٹھائیں گی کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کے اندر انارکی پھیلنے کا خدشہ ہو, جس سے ملک میں افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہو؟ کرنل صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی کا ایک مقدمہ ہوا تھا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد دہشت گردی کی دفعات تو نکل گئی, لیکن بہرحال وہ ایف آئی آر اپنی جگہ پہ باقی پروویژنز کے ساتھ موجود ہے.
لیکن میں نے ذاتی طور پہ بھی اس پہ بہت تنقید کی تھی. میں نے کہا تھا بہت زیادتی اور ابیوز آف پروسیس آف لا اور اتھارٹی ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا جاتا ہے. لیکن کل میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف پنجاب کی حدود میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIR درج کی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر عمران خان کے خلاف غلط تھا تو ان کے خلاف بھی غلط ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں اوبیسلی آپ کے پروسیجر یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ تھانے میں اپلیکیشن لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جب اپلیکیشن آتی ہے تو پولیس نے اپنا پروسیس دیکھتے ہوئے اگلا قدم اٹھانا ہے کہ FIR رجسٹر ہونی ہے یا نہیں ہونی. سارا جو ہوتا ہے وہ FIR کی رجسٹریشن کے بعد ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں معاملے کی کیا اس کے اندر کیا حقیقت ہے. بیرسٹر صاحب، دہشت گردی تو ایک کلاشن کو صرف دکھانے پہ بھی ATA کی وہ لگ سکتی ہے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو بھڑکانے کی کوشش کی، مذہبی جذبات بھڑکانے کی کوشش کی، اور ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اس طرح کی چیزوں کی کیا رزلٹ نکلے ہیں. لوگوں کی جانیں تک چلی گئیں اور لوگوں کے نقصان ہوئے. کرسچن کمیونٹیز پہ حملے ہوئے، آپ کی ہندو کمیونٹیز کے اوپر حملے ہوئے. وہ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو اشتعال میں لے آتے ہیں. تو یہ تو صریحاً ایک کوشش تھی عوام کو اشتعال دلانے کی، اور کچھ ایسے عناصر جو میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ان کے جذب. تو اینی ہاؤ یہ اب آگے پولیس دیکھ لے گی اور معزز عدلیہ بیٹھی ہے. اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو فابے پھر پولیس خارج کر دے گی. مگر یہ شامل تفتیش ہوں اور بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. آج اعتزاز احسن صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انہوں نے بھی کنڈیم کیا. انہوں نے کہا یہ بہت انہوں نے غلط حرکت کی ہے. تو اچھا، کل صاحب یہ فرمائے گا کہ خبر ہمارے پاس کل یہ آئی کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو ڈائریکٹ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب سے رابطہ کرنے سے منع کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور خبر یہ بھی تھی، اس کی ایکسٹینشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کے تھرو آپ اپنے مسائل سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کریں. اور خبر یہ بھی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو MPAs ہیں ان کا کوئی کمفرٹ لیول ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بڑے انکمفرٹیبل ہیں کہ 10 سیٹیں والوں کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کے بٹھا دیا ہے، اور کوئی کیمسٹری بن نہیں رہی ہے دونوں کی. اور دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ PDM نے وہ میاں نواز اور شہباز کی ملاقات جو لندن میں ہوئی ہے، تو نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو کہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لے کر آئیں. اور وہ PMLN کے رہنما تو کہہ بھی رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں آپ پنجاب میں تبدیلی دیکھیں گے، یعنی کہ آپ کی حکومت جائے گی اور PMLN اپنی حکومت بنائے گی. تو کیا کہیں گے ان ساری خبروں کے؟ ایک خبر کے علاوہ وہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہوگی. ظاہر ہے یہ ہر وقت کانسٹیٹوئنسیز میں لگے رہتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ٹرائی کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے. تو اگر اس سلسلے میں یہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں تو یقیناً کر رہے ہوں گے. باقی بیرسٹر صاحب، میں آپ کی جتنی خبریں ہیں میں ان کو بالکل ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ ڈینائی کر رہا ہوں. ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ کوئی MPA جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. البتہ یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ سینئر منسٹر اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کسی MPA کی دسترس نہیں ہے، ان کو ملنے میں پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ ایک آلٹرنیٹ ایک فورم پرووائڈ کیا گیا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی ایک پارٹی کے طور پہ اپنا وجود رکھتی ہے، اور ان کو رکھا گیا ہے ٹو سارٹ آؤٹ دی پرابلمز اف دیر آر اینی. آپ کو اندازہ ہے کہ جب گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے، آپ وفاق یا صوبے میں حکومت میں ہیں، تو آپ کے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ درست ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. مگر ایسا کچھ نہیں ہے. پرسوں ہی عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی یہ کہا ہے کہ ہم پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی ایسا ایشو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لیکن کچھ خبریں ہمارے تک یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی PDM کے روابط بھی ممکنہ طور پر پرویز الہی صاحب سے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی 10 سیٹوں سمیت PDM کو جوائن کر لیں اور ان کے چیف منسٹر بن جائیں. اب اس میں میری ٹیک یہ ہے کہ میں چونکہ پچھلے 3-4 ماہ سے کافی فریکوینٹلی میری مونس الہی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آفیشلی یا ان آفیشلی، اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ اس وقت جو ہمارے 176 MPAs موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ ان میں سے کسی سے بھی زیادہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ اپنی ایک اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب بھی ان سے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اسی طرح پرویز الہی صاحب
میٹنگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ہی از ہائیلی ریسپیکٹفل ٹورڈز عمران خان، اور ایک دفعہ نہیں انہوں نے بلکہ کئی دفعہ کہا کہ جو بھی ہمارا فیوچر لائے عمل ہوگا اکٹھے ہوگا، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ایک الائنس کے طور پہ چلیں گے. اور ابھی تو ویسے بیرسٹر صاحب مجھے ان چیزوں میں کوئی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں میں ہمیشہ، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ہیئر ٹو اسٹے ان پنجاب، آپ کی حکومت ابھی کہیں نہیں جا رہی، آپ کو یہی لگ رہا ہے؟ جی بالکل، میں تو ابھی تک کلیئر ہوں. جب کوئی ایسی چیز ہوگی، دیکھیں کانسپریسیز ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، یہ دس از اے پروسیس. اور اگر عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب میں اسمبلی توڑ دیں، ادھر کے پی کے میں اسمبلی ٹوٹ جائے تاکہ ملک عام انتخابات کی طرف گامزن ہو، تو پرویز الہی صاحب عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑیں گے پنجاب میں؟ بالکل توڑیں گے. آپ میرا آج کائنڈلی مارک مائی ورڈز کہ جس دن بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوا پرویز الہی صاحب بالکل نہیں ہچکچائیں گے. میں حالانکہ کافی کا تو نہیں ہوں، مگر ان کے قریب بیٹھتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں. مونس الہی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو انہوں نے اٹیچ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن کن صاحب آپ نے کہا کہ بالکل توڑیں گے، لیکن میرے پاس دو خبریں آئیں، ذرائع کی خبریں ہیں، اور آپ مجھے جیسے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے تردید کی، تو ہو سکتا ہے آپ اس کی بھی تردید کر دیں، لیکن میرے پاس دو خبریں یہ آئی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران سے جب عمران خان صاحب کا انٹریکشن ہوا تو وہاں پہ انہوں نے دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، اور پارٹی کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ لوگ اس بیانیے کے حق میں نہیں ہیں. اور دوسرا انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ میرے کہنے پہ پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی فوری طور پر نہیں توڑیں گے. یہ خدشہ ہے عمران خان صاحب کو. یہ ذرائع سے خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں. دیکھیں، آپ کا چونکہ آپ کا یہ کام ہے، آپ مستقل اس میں ریسرچ بھی کرتے ہوں گے، انفارمیشن گیدر کرتے ہوں گے. اگر میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی 1% بھی تو میں آپ کے ساتھ ضرور اس پہ ڈسکشن کرتا. آنیسٹلی ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ، کل بھی پنجاب اسمبلی میں ہمارا سیشن تھا، بہت فریکوینٹلی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے جو ہمارے ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی. کسی بھی ساؤتھ پنجاب کے کسی بھی ایم پی اے کے منہ سے میں نے ایسی بات نہیں سنی. اگر انہوں نے پرائیویٹلی خان صاحب سے کوئی ایسی بات شیئر کی ہے تو obviously پھر I am not a privy to that. ٹھیک ہے. اچھا کل صاحب خان صاحب بھی بہتر بتا یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے حکومت کی، کچھ تحفظات یہ بھی میرے سننے میں آئے ہیں کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا تمام تر فوکس اس وقت گجرات کی طرف ہے. وہ گجرات کو ڈویژن بنانا، گجرات کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، گجرات کے حوالے سے وہ چیزیں، اور باقی جو پنجاب کے معاملات ہیں کچھ وہ ان پہ اتنا ان کا فوکس نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ بیوروکریسی میں بھی عدم اطمینان ہے پرویز الہی صاحب کو لے کر، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے اور ہماری حکومت ابھی ہے، لیکن کچھ بیوروکریسی سے جب میں ملتا ہوں بیوروکریٹ سے تو وہ یہ کہتے ہیں، مطلب کہ ہم سے جب پرائیویٹ میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے ہیں، اس لیے وہ جتنی دیر کے لیے بھی ہیں وہ میکسیمم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ عجیب و غریب حرکتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ پوسٹنگز، ٹرانسفرز بھی عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں. میں اس میں آپ سے ڈیٹیل بھی شیئر کر لوں گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں. دیر از اے کمیٹی آن پی ٹی آئی سائڈ، اور میرٹ پہ رہتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹس کی جائیں، کوئی آفیسرز کو چینج کیا جائے. جہاں تک رہی بات ڈیولپمنٹ کی، جو پرویز الہی صاحب کا ایریا ہے، دیکھیں ایک چیز بیرسٹر صاحب، اس سے آپ اتفاق شاید کریں یا نہ کریں، یہ تاریخی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص جس ایریا سے بلانگ کرتا ہے اس کی ایک نیچرل ایک ایفیلیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے. منظور وٹو صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو پتہ نہیں ان دنوں میں آپ نے اوکاڑا وزٹ کیا یا نہیں کیا. وہ میرا چونکہ بالکل نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے تو آپ یقین کریں وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ پیرس ہے اور ہم کہیں جانا کچرا منڈی میں کہیں رہ رہے ہیں قصور میں. اسی طرح یہ نیچرل بات ہے جہاں سے بھی پرائم منسٹر ہمیشہ کیونکہ آپ وہاں پہ لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ وہیں سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، ان کے آپ کے اوپر احسانات بھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. مگر ابھی کل رات کو ہی ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ ہم قائم کر رہے ہیں اگلے چند دنوں میں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اٹ شوڈ بی ایکول ایز مچ ایز پاسبل
تمام ڈسٹرکٹس کو اس کا شیئر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ایسا تاثر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر دیں گے جلدی. ٹھیک ہے. اچھا کل صاحب آخری سوال ہے آپ سے. یہ آج 20 ستمبر 2022 کا ایک نوٹیفیکیشن ہے ٹو بی پبلشڈ ان دا نیکسٹ ایشو آف دا گیزٹ آف پاکستان, اور یہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو 21ویں گریڈ کے ایک سی ایس ایس آفیسر ہیں, پی ایس پی کے آفیسر ہیں, سی سی پی او لاہور تھے, ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی از ٹرانسفرڈ اینڈ ڈائریکٹڈ ٹو رپورٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ود امیڈیٹ افیکٹ اینڈ انٹل فردر آرڈرز. اور میں سنا ہے کہ آپ لوگ رضامند نہیں ہیں, پنجاب حکومت اس حوالے سے رضامند نہیں ہے, تو کیا یہ اب کیا ہوگا؟ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے نہیں ہو رہا, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت, اب تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. میں بڑا چھوٹا تھا تو والد صاحب ایم این اے ہوا کرتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں, تو اس وقت بھی ہم سنتے رہتے تھے کہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو وفاق اور صوبائی حکومت جب ایک نہ ہو تو پھر اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو آج چونکہ یہ آرڈر ریسیو ہوا اور ہم اس کو بالکل بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے فی الحال وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک دس آن, اور ہم اس کے اوپر کورسپونڈنس کریں گے جو بھی لیگل میجرز ہیں. And we have asked the CCPO to keep working. اچھا, This is the decision of the government right now. اب آگے دیکھتے ہیں how this is going to be unfolding. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سی سی پی او کے طور پہ ابھی کنٹینیو کریں گے غلام محمود ڈوگر صاحب, سی سی پی او لاہور کے طور؟ جی بالکل وہ کنٹینیو کریں گے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر اس طرح ہونے لگ پڑا تو یہ صوبہ کیسے چلے گا؟ اگر وفاقی حکومت, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں نا, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, تو اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی شروع کر دیتی ہے تو نہیں, دیکھیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو, میں نے آپ سے عرض کی کہ لیگلی ویل ٹیک دس آن. ہم نہیں چاہتے آفیسر کا نقصان ہو, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. یہ ڈسکریشن ہے جو میں نے. بہت بہت شکریہ کرن صاحب, تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, ٹائم دینے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آئیں گے تو حسن مرتضیٰ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, اور سینئر صحافی تجزیہ نگار آسمہ شرازی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے شروع کرتے ہیں. حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی وزیر داخلہ پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر میرے ساتھ تھے اسی شو میں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے, ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو خبریں لندن سے آ رہی ہیں کہ میاں نواز صاحب نے میاں شہباز صاحب کو کہا کہ پنجاب میں تبدیلی لے کر آئیں, اور وزیر اعلیٰ کے ناموں پر غور بھی ہوا ہے, جس میں حمزہ شہباز کے علاوہ دیگر ناموں پر بھی غور ہوا ہے. تو کچھ باتیں ہمارے تک پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی آ رہی تھیں کہ جی یہ بھی ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی 10 سیٹوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ پنجاب میں بن جائیں. تو آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں, کیا کہیں گے ہمیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ جی. جہاں تک ہاشم ڈوگر صاحب کی بات ہے سوری, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا جو وہ کہہ رہے تھے. میں بھی سن رہا تھا, اور وہ اس پہ پرویز الہی صاحب کے بھی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کہا کہ یہ اسی طرح ہوگا اور یہ نہیں چینج ہو سکتی. آپ نے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, ظفر اللہ جمالی صاحب تھے, جس دن ان کا جانا طے ہو گیا تو شام میں وہ ایک پریس بریفنگ میں تھے یا پریس ٹاک پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹائم پورا کروں گا اور میں کہیں نہیں جا رہا, اور جو کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. اور صبح وہ نہیں تھے. سیاست میں یہ تو نہیں ہوتا جس طرح وہ فرما رہے ہیں جی کہ کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ہے, اور پھر ساتھ بلا کے اپنے کیا تبدیلی ممکن ہے ویڈیو بنا کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی خوف تو ان کے اندر ہے نا جو ان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, یہ بتائیں کہ اگر انہیں خوف ہے تو کس بات کا خوف ہے؟ یہ تبدیلی کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کے بندے توڑیں گے, پرویز الہی صاحب کو پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیں, یہ سب سے بہتر اور آسان تو یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب صبح اٹھ کے کہیں کہ میں پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ ہوں یا متحدہ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہوں. یہ بھی ممکن ہے. پرویز الہی صاحب بھی تو کمفرٹیبل نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کو نہیں پتا کہ میں نے جتنا ایک عمران خان صاحب کو تنگ کیا ہے, یا 4 سالہ اپنی جو میری اسپیکرشپ تھی اس میں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ میں کرتا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ بلیک میل, یہ آئندہ مجھے برداشت نہیں کریں گے. پرویز الہی صاحب کو تو عمران خان صاحب آنے والے الیکشن میں میرا خیال ہے ان کے مقابلے میں بھی وہ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وہ سیٹ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے احترام میں خالی کر دے. قطعاً نہیں اس طرح ہونا جی. رابطے ہیں پرویز صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کے؟ جی پی ڈی ایم کے رابطے ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا جو خاندان ہے وہ پنجاب کے اندر ان کی جو وفاداری اور ان کا رکھ رکھاؤ ہے ان کا ہر وقت ساروں سے رابطہ ہے. وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے وہ رابطے میں نہ ہو. وہ ساروں سے اپنے رابطے بھی رکھتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. اور سیاست ہے بھی یہی. دشمنی کا نام تو سیاست نہیں ہے نا, انتشار کا نام تو نہیں ہے. لوگوں کو جوڑنا, لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, یہی سیاست ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عاصمہ صاحبہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پنجاب میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے. میاں نواز میاں شہباز کی لندن میں ملاقات کے بعد اور جو گو ہیڈ ملا ہے میاں شہباز شریف کو کہ پنجاب میں تبدیلی لے کر آئیں, پھر مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ دنوں میں آپ تبدیلی دیکھیں گے. پھر حسن صاحب کو آپ سن رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رابطے تو ہیں, پرویز الہی صاحب کے سب سے رابطے ہیں. تو یو تھنک کہ یہ آنے والے دنوں میں ہوگا؟ دیکھیے اس میں تو کل ایک بہت اہم بات جو تھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کی اپیل آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں. تو انہوں نے کہا جیسے یہ اپیل ہوگی اور اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ آلریڈی یہ حکومت جو ہے یہ اسٹیک کے اوپر ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے خیال ہے یہ بہت سارے واقعات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو جو اتحادی حکومت ہے وہ اس طرف بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پنجاب اگر پہلے جو کہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا تو پنجاب نہیں تھا, پاکستان جو اتحادی ہیں ان کے پاس ہی تھا, لہٰذا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. لیکن اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. گو کہ کہنے کو یہ ہے, کوئی بہت زیادہ فارمل نہیں ہے. خود آپ نے دیکھ لیا کہ فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پہلے 48 گھنٹے ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت ہمارے پاس ہے. اور ابھی جو شہباز گل صاحب والا واقعہ تھا اس کے اندر بھی ہاشم ڈوگر صاحب کے سٹیٹمنٹس اور جو دیگر معاملات تھے جس میں کہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی بہت سارے لوگوں کو فون کیا اور ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا اس معاملے کے اوپر. تو وہ بھی میرے خیال ہے اس سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو رٹ ہے وہ کہاں پہ کس کی چل رہی ہے زیادہ. اور صرف پنجاب کے اندر نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ ایسے ہی معاملات جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کو ان کا سامنا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر لانگ مارچ بہت جلدی اناؤنس نہیں ہوتا, تھوڑا وقت لگتا ہے, تو یہ جو معاملہ ہے اس میں اتحادی آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر ایسے لگتا نہیں ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہوئے شاید اتحادیوں کو ضرورت بھی نہ پڑے کہ وہ وہاں پہ چینج کرے. باقی حسن مرتضیٰ صاحب نے آپ کو بتایا کہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں یا کی جا سکتی ہیں, امکانات میں سے موجود ہے. اور سیاست کے اندر جو ہے وہ پاسبلٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں, انہی امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ پتہ ہے جو کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے سارے پتے آلموسٹ شو کر دیے سوائے لانگ مارچ کے, اور اس لانگ مارچ کو مؤثر بنانے کے جو کہ ان کے پاس شاید کچھ اس کے لیے کچھ وہ اکوپڈ ہوں گے یا ان کے پاس کوئی ایسے معاملات ہوں گے کہ وہ اس کو زیادہ مؤثر بنا سکے. تو لگتا نہیں ہے سرے دست کے پنجاب کے اندر کوئی بہت بڑا ٹرموائل بہت جلدی آئے گا. اچھا, ابھی جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے جی, اس میں 188 کا نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس, اور اس وقت پی ڈی ایم کا جو نمبر ہے وہ 179 پہ ہے. اب پی ٹی آئی کا جو نمبر 188 ہے اس میں پی ایم ایل کیو کی 10 سیٹیں ہیں. اگر جو حسن مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی 10 سیٹیں, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک صبح اٹھ کر کہیں کہ جی میں پی ڈی ایم کا اب وزیر اعلیٰ ہوں. وہ 10 نمبر اگر ادھر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس یقینی طور پہ 178 رہ جائیں گے اور پی ڈی ایم کا نمبر بڑھ کے 189 پہ چلا جائے گا. یہ جو بات انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حسن صاحب نے کی عاصمہ صاحبہ کہ اگلے اپ کمنگ الیکشنز میں پرویز الہی کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں عمران خان کا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس کچھ ایسی وائبز ہیں کہ خان صاحب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے اس کا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہو جائے گا کہ اگلے انتخابات کی ہم بات کریں. اور بہرحال حسن مرتضیٰ صاحب کا اپنا ایک اوپینین ہے اور وہ زیادہ ویل اویئر ہوں گے اس معاملے کے اوپر. لیکن سرے دست تو یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے اپنی کافی زیادہ کشتیاں جو ہیں وہ جلائی ہیں, لیکن ان کے پاس ایک آپشن ابھی بھی موجود ہوتا ہے
رہے گا کہ وہ واپس اپنی جماعت کے اندر آ جائیں. ان کے ہاں ظاہر ہے بہت گہرا تعلق ہے چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کے اندر پیش رفت ہونی تھی ابھی تک پارٹی کی طرف سے کوئی خاص پیش رفت اس کے اوپر نہیں ہے. تو ایک آپشن ان کے پاس یہ ہمیشہ سے موجود رہے گا کہ وہ ادھر آ جائے, اور اگر وہاں پہ آتے ہیں تو چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات کر کے ان کو ہر طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا جو بھی سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر بہت زیادہ یہ جو اس وقت کے الائنسز ہیں, بھلے وہ پنجاب کے اندر ہیں یا وہ یہاں وفاق کے اندر ہیں, یہ الائنسز ہی آگے جا کے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. آج حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک انصاف کی کوئی خواہش بھی تھی کہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں, لیکن کوئی زیادہ ان کو پذیرائی اس معاملے کے اوپر جو ماضی میں جو پیش رفت ہوئی تھی اس کے اوپر نہیں ہے. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور مختوم احمد محمود صاحب جو ہیں ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے, رشتہ داری ہے, تو اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے. پھر جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو پارلیمانی جماعت کا اجلاس ہوا تھا پنجاب ہاؤس میں, عمران خان صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا, تو اس میں 25 کے قریب ان کے اراکین جو تھے وہ بھی ایبسنٹ تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ شکایتیں بھی کی تھی پرویز الہی صاحب کے لیے کہ ان کے جو 10 اراکین ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے, نہ کہ جو باقی ان کے پاکستان تحریک انصاف کے 178 جو اراکین ہیں ان کو ملے. تو ایک آلریڈی رفٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے. یعنی عثمان بزدار صاحب کے زمانے میں ان کو جتنا نقصان ہو رہا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو خود اس وقت سمجھ نہیں ہے, یا ان کو اس وقت جو ہے وہ اس بات کا پوری طریقے سے وہ حکمت عملی نہیں انہوں نے بنائی کہ وہ کیا کریں گے آگے جا کے, کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا بیٹل فیلڈ ہوگا الیکشنز کے لیے, اور اگر ان کے ایم ٹی ایز وہاں پہ مطمئن نہیں ہوتے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں پہ الیکشن لڑنا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب کا گروپ ایک الگ گروپ ہے, اس کا انفلوئنس موجود ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جی آپ کی طرف واپس آتا ہوں. حسن صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی ممکن ہے, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہاں پہ ابھی حکومت بنا کے رکھیں گے. دوسری طرف لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ الیکشنز اناؤنس نہیں کرتے ہیں پی ڈی ایم یعنی کہ, تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد کی جانب. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے. رانا ثناء اللہ کا ایک اور سارٹ ہے میرے پاس جس میں وہ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, کہ ذرا کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ آئے گا نا اسے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر جو ہے نا اسلام آباد کی طرف منہ نہیں کرے گا. اچھا, تو یہ جو گرما گرمی کا سیاست کا ماحول ہے حسن مرتضیٰ صاحب, رضا روانی صاحب آپ ہی کے پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے اس میں کافی ایک سین قسم کی بات کی ہے, گفتگو کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنیں. اتنا بڑا پورے ملک کے اندر ہوا ہے, چاہے سوات ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے بلوچستان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں اور سندھ, تو اس کے لیے ایک نیشنل ایفرٹ چاہیے, اور وہ نیشنل ایفرٹ سنگل مائنڈڈ ہونی چاہیے. اور 2-3 مہینے کے لیے اگر پولیٹیکل سیز فائر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت آئے. تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کی کل کی جو چکوال کی تقریر تھی اس میں بڑی گرما گرم انہوں نے گفتگو کی ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آج اس کا رد عمل آیا ہے. پھر ہم پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں لانگ مارچ, عمران خان کے اریسٹ کی, دہشت گردی کا پرچہ ادھر عمران خان پہ ہو گیا, ادھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند رہنماؤں پہ ہو گیا پنجاب میں. اس ساری صورتحال میں حسن صاحب, اب رضا روانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اتنی بڑی کیٹاسٹرفی پاکستان میں آئی ہے سیلاب کی, تو 2-3 ماہ کے لیے پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے احتشام. آسما صاحبہ میں آ رہا ہوں, آسما صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. حسن صاحب سے میں نے سوال کیا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ صورتحال تو بہت تشویشناک ہے جی, خاص کر کے جیسے رضا صاحب فرما رہے تھے, سیلاب کی وجہ سے انتہائی تباہ کاریاں ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے, لوگ جو ہے وہ بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. لیکن جو خان صاحب کا طرز حکومت کہہ لیں یا طرز سیاست کہہ لیں, وہ جب اقتدار میں تھے اس وقت بھی, اور جب اب وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت بھی,
انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلڈ آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، تباہی ہوئی ہے، طوفان آئے ہیں. وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں یہ کر دوں گا. ان کے بیانات. ہمارا ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے. ہم بڑی تیزی سے جو ہے نا افراتفری ہے ہمارے پاس. عدم برداشت کا اس حد تک ہو گیا ہے کہ لوگ گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے. سیاست ہے، اس میں ٹھیک ہے آپ کا موقف جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ اپنا موقف دیں. یہ تو نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کا موقف مانے بھی. اور خان صاحب کی کوئی ایک تقریر مجھے ایسی بتا دیں جس میں انہوں نے کبھی کوئی نرمی کی بات کی ہو یا خدا خوفی کی بات کی ہو. مذہب کارڈ وہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں میں جو تفریق ہے اس کی بات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کو رشتے نہ دو، ان کے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے. آپ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں پہ آپ کا یہ جو بیانیہ ہے یہ کون سے ملک کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ ہاں کرپشن پہ میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل سزا ہونی چاہیے جو کرپٹ ہو، لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن، اس کو عدالت بے گناہ کر دے، آپ کہیں میں نہیں مانتا یہ بے ایمان ہے، یہ چور ہے. کسی کو کوئی اس ملک میں آپ مجھے بتائیں ماں سوائے خان صاحب کے کوئی آدمی ایسا ہے جو ایماندار ہو جس پہ خان صاحب کو بھی یقین ہو کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے؟ اس ملک میں خان صاحب کی سیاست اگر رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وقت بھی عوام کو کوئی ریلیف لینے دیں گے. آج سیلاب سے تباہ حال جو لوگ ہیں، آج ان کی امداد پہ بھی خان صاحب کا موقف اور ہے اور باقی لوگوں کا موقف اور ہے. ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا جی. ان ایشوز پہ ہمیں سیاست کرنی ہوگی. ہمیں کسی کی ذات کو، کسی کے کردار ٹھیک ہے. آسمہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو رضا ربانی صاحب نے کہا اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قوم بننا پڑے گا، اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس وقت اور اس کے بڑے سٹرونگ ریزنز بھی ہیں. مطلب کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑے چنبے کی بات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سارے پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے اور یہ ابھی تک بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. اب جس نہج پہ چیزیں چلی گئی ہیں عمران خان ورسز پی ڈی ایم، تو یہاں پہ کوئی نیشنل انٹرسٹ میں پولیٹیکل سیز فائر کی پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں ان حالات میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ سرے دست تو ممکن نظر نہیں آ رہا. باقی سیاست کے اندر ممکنات ہوتی ہیں لیکن خان صاحب سیاست سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت سیاست تو شاید اتنی نہیں کر رہے. تو ان کی جو ایک خواہشات ہیں وہ خواہشات بڑی عجیب ہیں. مثلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد انتخابات کروا دیے جائیں. پاکستان بے شک آدھا ڈوبا ہوا ہے. وہ باقی جو سینٹرل پنجاب ہے اس کو سب کا پنجاب کے اوپر ہی نظر ہوتی ہے، سب کا جو ہے وہ آنرس بھی پنجاب کے اوپر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، لہٰذا وہ وہاں سے الیکشن جیت جائیں اور اسی طرح سے کے پی کے سے خیبر پختونخوا سے الیکشن جیت جائیں اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائے. اور اس پہ انہوں نے کہا بھی کہ سندھ کے اندر کوئی طریقہ سوچ لیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ انتخابات ہو جائیں، بلوچستان کے اندر کا انتخابات بعد میں ہو جائیں. مطلب یہ کہ ان کے لیے سندھ اور بلوچستان اتنے اہم نہیں ہے جتنے کہ ان کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے تاکہ وہ وزیر اعظم بن سکے. اور یہ دو صوبوں میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جیت کے وزیر اعظم بن سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اہم تعیناتی کریں. اور وہ اہم تعیناتی جو ہے ان کو چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ اپریل تک وہ اپنی جو من پسند تعیناتی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مئی میں شاید وہ من پسند تعیناتی ریٹائر ہو جائے گی. لہٰذا ان کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ صرف اور صرف اگلا آرمی چیف لگا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اداروں کی سیاست میں مداخلت شروع ہوئی تھی یا 70 سال سے ہے اور جو آہستہ آہستہ اب اس پی ڈی ایم کے یا سیاسی جماعتوں کے جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور چونکہ وہ کم ہوتی چلی گئی اور اب نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کی کریں اور اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. یہ عجیب سی خواہش ہے جو کہ غیر آئینی خواہش ہے. یہ آئینی خواہش قطعی طور پر نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ خواہش اس لیے ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ یہاں تک پہنچے تھے اور اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ سلیوشن ہے. اور یہی جو لاسٹ جو میٹنگز ہوئی ہیں، یہ جو آپ نے کہا آسمہ صاحبہ، ملاقاتیں اسلام کے اندر ہوئی، جی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پہلے تھی پاکستان کی سیاست میں اور اب نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر پی ڈی ایم نے اپنی حکومت بنائی ہے وفاق میں؟
جی دیکھیے، ہمیں تو کوئی ایسا یہ مداخلت نظر نہیں آئی کہ جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی. مثلا بل پاس کروانا ہے، بجٹ پاس کروانا ہے، عدم اعتماد ہے، یوسف زئی گیلانی صاحب کا الیکشن ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہب سے بیجا میں بھی چلے گئے لوگ اور کس نے رکھے. بزنجو صاحب جو تھے وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، 14 جو سینیٹرز تھے وہ اچانک غائب ہو گئے. تو یہ تو سب ویزیبلی یعنی سب کچھ نظر آتا رہا. ہمیں کم از کم اس طرح کی جو ویزیبلٹی ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آئی. بلکہ اتحادی جس طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے گئے، جس طرح باپ بلوچستان سے چلی گئی، جس طرح ایم کیو ایم پاکستان چلی گئی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر پاسبل تھا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، یہ مداخلت کے بغیر اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے فیصلے کریں. ہم تو خود اس بات کے اوپر ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات تھی اس وقت بھی اور ابھی بھی ہیں کہ ان کو جب پوچھا جاتا تھا، بلکہ بہت ساری جو جماعتیں وہ فون کر کے پوچھتی تھی کہ فون نہیں آ رہا تو آپ کیا کہیں گے، تو یہی کہا جاتا تھا ان کو کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں. اور اس کا جو احتشام، اس کا جو فیصلہ، بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب کا، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت بالکل کم ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کا ایک شاٹ ہے، یہ سن لیں ذرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی. وہ ہر ادارے پہ حملہ کر رہے ہیں. کس ادارے کو انہوں نے اب تک معاف کیا ہے؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، اس کی سیاست نمٹ چکی ہے. نہ ہم اس سے مغروب ہیں، نہ اس کو ہم یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تقرری میں کسی قسم کی مداخلت کر سکے گا. ہم ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم لاکھ چیخو، لاکھ چلاؤ، لاکھ تڑپو، جو بھی کرو، جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. وزیر اعظم کا اختیار ہے تو وہی فیصلہ کرے گا. تو باقی تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. یقینی طور پہ جو بھی تقرریاں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے اور کسی فرد واحد کی خواہش پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، تو یہ عجیب ختم سیاست ہے کہ جس میں عمران خان اکیلے ایک طرف ہیں اور پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں دوسری طرف ہیں، اور وہ 12 جماعتیں مل کر جو ہیں اس وقت عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے سوچ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور وہ مل کر بھی اس وقت جو ہے عمران خان جو کہتا ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائیں، وہ نہیں کروا رہے ہیں. تو یہ ڈاؤٹ فل ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.